बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की वो सूरत जिसकी तिलावत माह रमज़ान में खुद अल्लाह ताला करते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। माह रमज़ान के पहले अशरे में इस सूरत को लाजमी पढ़े। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखों को रोशन करने वाली सूरत के हवाले से है कि जो बंदा माह रमज़ान में रोज़ाना इस सूरत को पढ़ता है, फरिश्ते उसे घेर लेते हैं, क्योंकि इस सूरत की तिलावत माह रमज़ान में अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। ये कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत है जिसकी तिलावत माह रमज़ान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। जो बंदा माह रमज़ान में रोज़ाना किसी भी परेशानी के लिए पढ़ता है, चाहे वो बीमारी हो, रिस्क की परेशानी हो या कारोबार की परेशानी, हत्ता कि जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा किया जाता है। दुनिया और आखिरत की सख्तियों से उसे निजात मिलती है। ये सूरत आपको अल्लाह ताला के बेहद करीब कर देती है। बेशक जिस तरह की आजकल मुश्किलात हैं, हर बंदा परेशान है, तो बंदा इस परेशानी से बचकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो इस सूरत को एक मरतबा लाजमी पढ़े। अगर कोई सुबह पढ़ेगा तो फरिश्ते दिन भर उसकी हिफाजत करेंगे, और अगर कोई रात को पढ़ेगा तो फरिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करेंगे। ये खानदान के अंदरूनी अमल को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाज़ात को दूर करने में भी मदद करती है। ये कुरान पाक की वो सूरत है जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद जन्नत में फरमाएंगे। जो शख्स इसकी माह रमज़ान में तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होंगे और उसे वो सब कुछ देंगे जिसकी वो ख्वाहिश करता है। ये बहुत आसान सा अमल है, मोजज़ात को देखने वाला अमल है। यही खास अमल है जो दौलत को फौरी तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला अमल है। ऐसा अमल है जिसने माह रमज़ान में ये वजीफा पढ़ा, वो रिज़्क की दौलत से माला माल हो गया। घर में कारोबार में दौलत की रेल पेल हो गई। दौलत की बरसात सुबह से उनकी जिंदगी में आना शुरू हो गई। दौलत की तूफानी बारिश बरस रही है। माह रमज़ान में पूरे दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़कर मौजज़ा देखना चाहते हो तो 5 मिनट का ये अमल करके देख लेना। तकदीर के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर ऐसे तरीके से खुलेगी कि आप लोग खुद मुझे कहोगे कि हमारा ये मसला पैसों का था, रिश्तों का था, तकलीफ का था, घरेलू झगड़ों का था, या इसके अलावा वो चाहे जो भी मसला था वो हल हो गया। नाज़रीन, रमज़ान वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे आम दिनों से ज़्यादा खुल जाते हैं। फरिश्ते ज़मीन की तरफ ज़्यादा उतरते हैं और रब्बे कायनात अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है कोई जो मुझसे मांगे, है कोई जो मुझसे मांगे मैं देने को तैयार हूँ, है कोई जो माफ़ी चाहे मैं बख्शने को तैयार हूँ, है कोई टूटा हुआ दिल जोड़ने को तैयार हूँ मैं। ये वो महीना है जिसमें रहमतें बरसती हैं। ये वो लम्हा है जो जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये वो वक्त है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। इंसान सारा साल मुश्किलात में घिरा रहता है। रिस्क की तंगी, घरेलू परेशानियां, औलाद की फिक्र, बीमारियों की आजमाइश, दिल की बेचैनी और दुआओं का कबूल ना होना, ये सब बोझ उसके कंधों को झुका देता है। मगर रमजान वो महीना है जो कहता है, ए थके हुए इंसान रुक जा, एक लम्हा अल्लाह की तरफ लौट आ, क्योंकि आज तेरी तकदीर लिखी जा सकती है। ये वो वक्त है जब एक आह, एक सजदा, एक आंसू और एक सच्ची दुआ सालों की महरूमियों को खत्म कर सकती है। रमजान में अल्लाह अपने बंदों को खास तौर पर अपनी रहमत के साए में ले लेता है। ये वो महीना है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें आमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। सोचो, जब तुम्हारा नाम अल्लाह के सामने पेश हो रहा हो, तुम्हारा अमल उसकी बारगाह में रखा जा रहा हो, तो तुम किस हाल में हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम गुनाहों के साथ पेश हो, या कुरान की तिलावत, जिक्र, तौबा और आंसुओं के साथ? और जब रमजान का महीना आता है तो ये सिर्फ दिनों की गिनती नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी मुहिम होती है। माह रमजान का वक्त ऐसा है जैसे आसमान कह रहा हो, जो कुछ मांगना है मांग लो, जो बदलना है बदल लो, जो टूटा है जोड़ लो, क्योंकि ये वक्त आम नहीं है। इस महीने में जो बंदा अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौट कर आता है, अल्लाह उसकी तकदीर के सफ़े बदल देता है। और अगर किसी घर में इस माह मुबारक में कुरान की एक ऐसी सूरत गूंजने लगे जिसका हर हर्फ रहमत हो, जिसका हर लफ्ज़ शिफा हो, जिसकी हर आयत दिलों को जिंदा कर दे, तो सोचो उस घर की फिजा कैसी बन जाती है। वो घर घर नहीं रहता, वो रहमत का मरकज बन जाता है, वो बरकत का दरवाजा बन जाता है, वो दुआ की कबूलियत की जगह बन जाता है। फरिश्ते उस घर में आते हैं, शैतान वहां से भागता है, सुकून वहां उतरता है और अल्लाह की नजर करम वहां जम जाती है। मोहतरम नाजरीन, जब कुरान पाक की कोई सूरत किसी घर में पढ़ी जाती है तो वो सिर्फ तिलावत नहीं रहती, वो एक ऐलान बन जाती है, आसमान की तरफ एक सदा बन जाती है और ज़मीन पर अल्लाह की रहमत को दावत बन जाती है। मगर जब बात सूरत रहमान की हो तो ये ऐलान आम नहीं होता, ये खास होता है। ये ऐसा पैगाम होता है जो बराह रास्त रब की रहमत को मुतवज्जा करता है। सूरत रहमान वो सूरत है जिसका आगाज ही रहमत के नाम से होता है, अर रहमान, यानी वो ज़ात जिसकी रहमत बेहदूद बेहिसाब है, जिसकी अता की कोई हद नहीं है।
جس کی بخشش کسی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ جب کوئی بندہ اس نام کو زبان پر لاتا ہے تو گویا وہ اپنی ساری کمزوریوں، ساری خطاؤں اور ساری محرومیوں کو ایک ہی لفظ میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سوچو جب ماہ رمضان میں کسی گھر میں روزانہ سورۃ رحمان کی تلاوت ہونے لگے تو وہ گھر عام نہیں رہتا، وہ گھر اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے، وہ دیواریں گواہ بن جاتی ہیں، وہ چھت اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر محسوس کرتی ہے، اور وہاں رہنے والے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، وہ سکون جو نہ کسی دوا سے ملتا ہے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی دولت سے، وہ سکون صرف اللہ کے کلام سے ملتا ہے۔ سورۃ رحمان انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تو تنہا نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ تیرے دکھ دیکھ رہا ہے، وہ تیری آہیں سن رہا ہے، وہ تیری خاموش دعاؤں کو جانتا ہے۔ جب تو کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے پروردگار کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی تیری حکمت ہے۔ یہ آیت صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس سے دعا کی قبولیت شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے مانگنے سے پہلے ہی دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں سورۃ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ناشکری ختم ہونے لگتی ہے، شکوے کم ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتے ہیں، اور زبان پر دعا خود بخود آ جانے لگتی ہے۔ ماہ رمضان کے دن وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کو خاص طور پر قریب بلا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو آواز دے کر کہتی ہے آجا، میں تیرے لیے دروازہ کھول کر بیٹھی ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے آجا، مانگ لے، رو لے، گڑ گڑا لے، کیونکہ یہ وقت تیرا ہے، اور اگر اس وقت میں سورۃ رحمان تیرے ہونٹوں پر ہو تو یہ گویا تیری دعا کے لیے ایک سفارشی بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم اس دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ سورۃ رحمان اس دروازے کی کنجی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندے کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اس کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے، اور شکر وہ طاقت ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں میاں بیوی مل کر سورۃ رحمان پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت پڑھتی ہے تو ان کے نصیب میں نور لکھا جانے لگتا ہے۔ جب کوئی بیمار اس سورت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں شفا کی امید جاگتی ہے۔ جب کوئی پریشان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کی رحمت کی سانسیں ہیں۔ اور جب رمضان جیسے مبارک مہینے میں یہ سورت کسی گھر میں روزانہ پڑھی جائے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گھر پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہاں دعا صرف مانگی نہیں جاتی، وہاں دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ وہاں قسمت صرف بدلی نہیں جاتی، وہاں قسمت سنواری جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سورۃ رحمان کو دل کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، امید کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، یہ ایک روحانی صدا ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے دل کی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کو بار بار دہرا کر انسان اور جن دونوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم جس نعمت میں سانس لے رہے ہو، جس روشنی میں آنکھ کھولتے ہو، جس رزق پر پلتے ہو، جس سکون کی تمہیں تھوڑی سی جھلک بھی ملتی ہے، وہ سب میرے ہی کرم کا نتیجہ ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی بندہ سورۃ رحمان پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، تو یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے، کیونکہ شکر کے بغیر دعا ادھوری ہوتی ہے، اور سورۃ رحمان شکر کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا کرتی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ عاجزی جس میں بندہ کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس کچھ بھی میرا نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کے بابرکت دنوں میں جب کسی گھر میں بار بار یہ آیت گونجتی ہے تو اس گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ وہاں ناشکری کی جگہ شکر لے لیتا ہے، وہاں مایوسی کی جگہ امید لے لیتی ہے، وہاں بے یقینی کی جگہ یقین لے لیتا ہے۔ اور جب کسی گھر میں یقین آ جائے تو سمجھ لو کہ وہاں دعا خالی نہیں لوٹتی، وہاں سے جو دعا اٹھتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ دعا شکر اور یقین کے پروں پر سوار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگنے سے پہلے مانگنا سیکھو، مانگنے سے پہلے تسلیم کرنا سیکھو، مانگنے سے پہلے یہ اقرار کرو کہ یا اللہ، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اب اگر میں ایک نعمت اور مانگ رہا ہوں تو یہ میری بے شرمی نہیں بلکہ تیرے کرم پر یقین ہے۔ یہی یقین دعا کو طاقت دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سورۃ رحمان پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے امیر ہیں، حالانکہ وہ خود کو غریب سمجھتے رہے۔ ان کے پاس ایمان ہے، سانسیں ہیں، آنکھیں ہیں، قرآن ہے، رب کو پکارنے کی اجازت ہے۔ وہ ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مانگنے کا حق دیا ہے۔
یہ آیت انسان کو یہی یاد دلاتی ہے کہ تم مانگ سکتے ہو کیونکہ تمہارا رب دینے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ پہلے ہی رحمتوں کا دروازہ ہوتا ہے، اور جب اس مہینے میں سورۃ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے تو گویا رحمت پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس وقت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ بار بار اللہ سے یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا اللہ تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جا رہا۔ اور جب بندہ صرف اللہ کے در پر آ جائے تو پھر اسے خالی لوٹانا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کے ساتھ شکر شامل ہو جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے، یا کسی مصیبت سے بچاؤ بن جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ سوچو اگر تمہارے گھر میں 1 ماہ تک یہ آیت گونجتی رہے، تمہارے بچے یہ آیت سنیں، تمہاری بیوی یہ آیت سنیں، تمہارے دل کی دیواروں سے یہ آیت ٹکرائے، تو کیا ممکن ہے تمہاری دعا سنی نہ جائے؟ کیا ممکن ہے تمہاری تقدیر بدلی نہ جائے؟ کیا ممکن ہے تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت نہ اترے؟ یہی تو وہ راز ہے جو سورۃ رحمان کے اندر چھپا ہے۔ یہ سورت ہمیں مانگنے سے پہلے جھکنا سکھاتی ہے، رونے سے پہلے شکر کرنا سکھاتی ہے، اور دعا سے پہلے یقین پیدا کرتی ہے، اور یقین وہ دولت ہے جس کے بعد انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ ناظرین، ماہ رمضان بہت ہی خاص اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایسی خاص دعوت دیتا ہے جو سال میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کی طرف سے خط آئے کہ اس دن دربار کھلا ہے، جو چاہو مانگ لو، جو دکھ ہے بیان کر لو، جو ضرورت ہے رکھ دو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دربان نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک رب کریم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندو، یہ وقت تمہارے لیے ہے، آ جاؤ مانگ لو، رو لو، توبہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ انسان سال بھر مختلف دروازوں پر دستک دیتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے رشتوں سے امید لگاتا ہے، اور جب وہاں سے مایوسی ملتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل دروازہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جو یہاں آ گیا وہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں جو بندہ رب سے جڑ گیا وہ رمضان میں خود بخود سنور جاتا ہے۔ اس کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ دراصل دل کی صفائی کے دن ہوتے ہیں، نیت کے درست ہونے کے دن ہوتے ہیں، اور تقدیر کے لکھے جانے کے دن ہوتے ہیں۔ اور جب انہی دنوں میں کسی گھر کے اندر سورۃ رحمان کی تلاوت شروع ہو جائے تو یہ گویا اللہ کو خاص دعوت دینا ہے کہ یا اللہ، ہم نے تیرے کلام کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ہم نے تیرے نام کو اپنی پناہ بنا لیا ہے، ہم نے تیری رحمت کو اپنا یقین بنا لیا ہے۔ ایسے گھر پھر عام گھروں جیسے نہیں رہتے، وہاں برکت کا پہرا لگ جاتا ہے، وہاں رحمت کی چادر تان دی جاتی ہے، وہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں تقدیر کی کتاب کھلی ہوتی ہے، جو لکھوانا ہے لکھوا لو، رزق کی کشادگی، قرض کی ادائیگی، اولاد کی کامیابی، بیماری سے شفا، گھریلو سکون، رشتوں کی آسانی، دل کی بے چینی کا خاتمہ۔ ہر حاجت اسی وقت اللہ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ یہ وقت مانگنے کا نہیں، یقین کے ساتھ مانگنے کا وقت ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کاش ہمیں پہلے پتہ ہوتا، کاش ہمیں پہلے معلوم ہوتا کہ کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں، یہی وہ دن ہیں، یہی وہ موقع ہے۔ یہ وقت پھر سال بعد آئے گا، نہیں معلوم ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، نہیں معلوم ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا یا نہیں، نہیں معلوم ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے آج اگر اللہ نے تمہیں یہ موقع دے دیا ہے تو اس کی خاص عنایت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں بھلانا نہیں چاہتا، وہ تمہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اس موقع کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اصل دولت سورۃ رحمان کے الفاظ میں چھپی ہے، اصل طاقت اللہ کے یقین میں چھپی ہے، اور اصل کامیابی اللہ کے در پر جھک جانے میں چھپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں سورۃ رحمان کی تلاوت کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ ایک عمل نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم دنیا کے دروازوں پر نہیں جائیں گے، اب ہم صرف اللہ کے در پر جائیں گے، اور جو صرف اللہ کے در پر آ جائے اس کی ہر دعا قبولیت کے راستے پر چل پڑتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناتا ٹوٹے نہ۔ اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر میں انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے
کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے مشکلات کے آنے پر، مایوسی کے اندھیروں پر امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفے تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ اب آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفے بتانے سے پہلے بتاتی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار ہی پتہ نہ چلے، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا پتہ ہی نہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتاؤں گی جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات بتاتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، آپ اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کام کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ پر جہاں پر نماز پڑھی ہے بیٹھ جانا ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے تو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو با نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھی بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی،
جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، ریشم سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ زمرد کی، تنا سونے کا، پتے زبرد جیسے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خود خداش اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورت رحمان ہے، کہ جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ سورت رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ تو آپ سب سورت رحمان کو ماہ رمضان میں روزانہ صبح شام لازمی پڑھیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرتے ہی دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالے کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ سورت رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا غنیو یا رزاقو یا شافیو تسبیح کے دانوں پر یہاں تک کہ انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کی پڑھ لینی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں روزانہ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ وہ غریب سے امیر ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور اس عمل کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، ساری کائنات کے شہنشاہ، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، انسانوں اور جنوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے معبود، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جن اعمالوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ پچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔